अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है बसीरतुल कुरान और आज अल्हम्दुलिल्लाह 20वां प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आज सूरतुल बकरा आयात 44 से 48 का हम मुताला करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह हमारे नौजवान साथी कुरान अकेडमी से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नाज़रीन किराम हस्ब मामूल सबसे पहले आइए कुरान सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस की तरफ चलते हैं। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरकशी की वजह से इस कुरान करीम को छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसको तोड़ कर रख देगा। जो सरकशी की वजह से इस कुरान हकीम को छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसको तोड़ कर रख देगा। ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और हमें कुरान को थामने की और मज़ीद थामे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस प्रोग्राम की बरकत से अल्लाह हमारे फ़हम कुरान में और कुरान पर अमल में हम सबको इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम आगे बढ़ते हैं और आज की आयत का तर्जुमा समझते हैं। सूरतुल बकरा आयत 44 से 48 का तर्जुमा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो? बस क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, और बेशक वो बहुत भारी है मगर उन लोगों पर करने वाले हैं जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और बेशक मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी दूसरे के कुछ काम न आएगा और न उससे शिफात मंजूर की जाएगी और न उससे किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और न किसी और तरह लोग मदद हो सकेगी। नाज़रीन किराम तर्जुमा आपने समाअत फरमाया सूरतुल बकरा आयत 44 से 48 का। बात को आगे बढ़ाते हैं और रब्ते आयत को जानने की कोशिश करते हैं। पिछली आयत में बनी इसराइल से गुफ्तगू का आगाज हुआ था। इन आयत में उनकी नाफरमानियों पर मुतनब्बे किया गया है। पिछली आयत में खिताब शुरू हुआ था बनी इसराइल से, अब उनकी नाफरमानियों पर मुतनब्बे किया जा रहा है। कबूल हक की दावत और अहम हिदायत अता की गई हैं। हक कबूल करने में रुकावट क्या चीज़ बनती थी, पिछली मरतबा हमने समझा था। अब क्या है, हक की दावत और अहम हिदायत अता की गई हैं। नाज़रीन किराम रब्ते आयात के बाद तारुफ की तरफ चलते हैं। किन मौज़ूआत को आज हम समझेंगे इन आयात में, आइए देखते हैं। कौल और फ़ेल के तज़ाद पर मुतनब्बे किया गया है, यानी हमारे कौल और फ़ेल में मुताबिकत होनी चाहिए, तज़ाद नहीं होना चाहिए। सब्र और नमाज से मदद लेने का बयान है। दो ज़राए बताए गए मदद के हुसूल के लिए, सब्र और नमाज। अल्लाह के इनामात और फ़िक्र आखिरत का तज़किरा है। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें जो बनी इसराइल पर हुई, इनकी तरफ भी इशारा और फ़िक्र आखिरत पर तवज्जो दिलाई गई है। नाज़रीन किराम रब्ते आयात और तारुफ के बाद अब चलते हैं आयात के तज्ज़िये की तरफ। सूरतुल बकरा आयात 44 से 48 का तज्ज़िया। आयत 44 बनी इसराइल का तर्ज अमल, दूसरों को नसीहत खुद बेअमली। दूसरों को नेकी की दावत दे और अपने आप को रोक रखा है नेकी पर अमल करने से। आयत 45 सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद लेने की तलकीन। आयत 46 मुमिनीन का वस्फ, रब से मुलाकात का यकीन रखते हैं। अहले ईमान की सिफत का बयान है कि वो अपने रब से मुलाकात का यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला हमें भी
رب سے ملاقات کا یقین عطا فرمائے۔ آیت 47 بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی، پچھلی نشست میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور آج پھر ذکر آ رہا ہے، بار بار ان سے خطاب اور گفتگو ہو رہی ہے۔ آیت 48 نجات اخروی کے لیے جھوٹے سہاروں کی نفی، اخروی سے مراد آخرت کی نجات، تو آخرت کی نجات کے لیے لوگوں نے کچھ جھوٹے سہارے بنا رکھے ہوتے ہیں، ان سب جھوٹے سہاروں کی نفی کر دی گئی۔ ناظرین کرام، یہ آیات کا تجزیہ آپ نے دیکھا، سورہ البقرہ آیات 44 سے 48، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ۔ اب اس کے بعد حسب معمول چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے اور تشریح کی طرف۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت نمبر 44 سے ارشاد ہوا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ہے جو ترجمے سے بہت زوردار انداز میں بات آ رہی ہے کہ تمہیں عقل نہیں، یعنی زوردار انداز ہے کلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، یہود کے علماء کے قول و فعل کے تضاد پر نکیر کی گئی ہے۔ نکیر کا مطلب سرزنش کرنا، تنبیہ کرنا، سختی سے نفی کرنا۔ تو یہود کے علماء کے قول و فعل کے تضاد پر نکیر کی گئی ہے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو بڑا خیر کی دعوت دیتے تھے، جو حق بات اسے قبول کرنا چاہیے، خیر کی بات ہونی چاہیے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے سب سے بڑا خیر تو آ گیا قرآن کی صورت میں، اور اس خیر کے لانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو تم اگر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے تو خود بھی تو عمل کرو۔ ظاہری بات ہے کہ تم جانتے ہو، یہود کے علماء کو کہا جا رہا ہے تم جانتے ہو نا کہ یہ آخری رسول برحق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے پھرتے ہو، تمہارے پاس جب نیکی پر عمل کرنے کا موقع ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ قول و فعل کا کیا ہے؟ تضاد ہے، اس پر نکیر کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے بھی سمجھنے کا بہت بڑا سامان ہے، چنانچہ آئیے دوسرا نقطہ تشریح کا دیکھتے ہیں۔ ایک داعی دین کو اپنے قول و فعل میں مطابقت رکھنی چاہیے۔ داعی دین ہمیں بھی بننا چاہیے کہ نہیں؟ جی ناظرین کرام، یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ ہاں جی وہ کیو ٹی وی پر ایک پروگرام آ گیا، مفتی صاحب نے بیان فرما دیا، اہل علم نے بیان فرما دیا، کام ہو گیا، بہت اچھا کام ہو گیا، مگر کام نامکمل ہے، کیونکہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے دین کا داعی بننا ہے۔ ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اس کی دعوت پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو ایک داعی دین کو اپنے قول و فعل میں مطابقت رکھنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ قول اور فعل کا تضاد لوگوں کو کیا کر دے گا؟ متنفر کر دے گا، دور کر دے گا دین کی بات سے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں، چنانچہ آگے لکھا ہے قول و فعل کا تضاد اللہ کی شدید ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی ہے۔ چنانچہ سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3 کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3۔ اے ایمان والو، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو قول اور فعل کا یہ تضاد اللہ کو پسند نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک اہم نقطہ اور سمجھنا ہے اس آیت کے ذیل میں، وہ یہ ہے تاہم دعوت دینا اور عمل کرنا دو علیحدہ باتیں ہیں۔ ایک ہے عمل کرنا، یہ ایک بات ہے، ایک ہے دعوت دینا، وہ دوسری بات ہے۔ ان دونوں باتوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے ایک داعی دین عمل کو بھی جاری رکھے اور اپنی دعوت کو بھی جاری رکھے۔ ایک داعی دین دعوت کا کام بھی کرتا رہے اور عمل بھی جاری رکھے۔ اگر آج عمل میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، دعوت کے کام کو نہ چھوڑے۔ ناظرین توجہ فرمائیے گا، ایک ہے دعوت دین کا عمل اور ایک اس داعی دین کا عمل کرنا، خود عمل کرنا۔ یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ہم کہہ رہے دعوت کا کام بھی وہ جاری رکھے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا کام بھی جاری رکھے، ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے دین کی دعوت کے لیے، اپنے کلام کی دعوت کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں باعمل بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات آگے بڑھاتے ہیں، آیت نمبر 45 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ کتنی باتوں سے مدد لینے کو کہا جا رہا ہے؟ 2 باتوں سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ناظرین نوٹ کر لیجئے گا، ابھی خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے۔ کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ ان کو بھی صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کو کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب شروع ہوگا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے، آیت 153 سے۔ وہاں بھی کہا گیا، وہ مشہور آیت ہم سب کو یاد ہے، ہم سب کو یاد ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو یہاں آیت 45 پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو صبر اور نماز کی تلقین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب شروع ہوگا البقرہ 153 میں، تب بھی صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی تلقین کی جائے گی۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حب مال اور حب جاہ قبول حق میں رکاوٹ ہے۔ کتنی رکاوٹوں کا ذکر ہے؟ 2۔ حب مال تو سمجھ آتا ہے نا، حب جاہ کیا ہے؟ منصب، اقتدار، اختیار، کرسی، میری شہرت ہو، میری ویلیو ہو، مجھے بڑا سمجھا جائے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ۔ تو ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ، یہ دونوں باتیں قبول حق میں کیا بنتی ہیں؟ رکاوٹ بنتی ہیں۔ آگے ذکر ہے ان بیماریوں کے علاج کے لیے صبر اور نماز کی تلقین ہے۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے صبر اور نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھا، پچھلی نشست میں بھی یاد ہے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا تھا، وہاں گفتگو کیا تھی؟ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے نماز اور مال کی محبت نکالنے کے لیے زکوٰۃ، وہ پچھلی نشست میں بات تھی۔ آج 2 بیماریوں کا مزید ذکر ہے، ایک تو وہی حب مال کی بیماری، دوسری حب جاہ کی بیماری۔ ان 2 بیماریوں کے علاج کے لیے صبر اور نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھا، صبر کریں گے تو مال کی محبت کم ہوگی، کیا مطلب؟ ناظرین، ایک صبر تو وہ ہے نا کانٹا چبھ گیا تو صبر کیا، ایک صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا اور آخرت کا اپنے آپ کو طلبگار بنانا۔ یہ روکیں گے دنیا کی محبت سے تو مال کی محبت دل میں نہیں پیدا ہوگی، بچ سکیں گے۔ کوشش کرنی ہے شعوری طور پر اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے روکنے کی۔ اور نماز بار بار اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کروں گا، کوئی بڑائی کا دعویٰ کروں گا معاذ اللہ۔ تو یہاں حب مال کو کنٹرول کرنے کے لیے صبر، اور صبر کیا؟ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا مستقل۔ اور اللہ کا ذکر ہوگا نماز میں، اللہ کی تکبیر بار بار بیان ہوگی، تو حب جاہ کا بھی علاج ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات بھاری نہیں ہے کن لوگوں پر؟ جو خشوع اختیار کرنے والے ہوں۔ لکھا ہے کہ خشوع سے مراد قلبی سکون اور انکساری ہے۔ خشوع سے مراد قلبی سکون اور انکساری ہے۔ دل میں سکون کا ہونا بہت مشکل ہو گیا نا آج کل، اور باطن کے اندر عاجزی انکساری کا ہونا، یہ اس سے خشوع پیدا ہوگا۔ خشوع کے ایک اور معنی نوٹ کیجئے گا، جھکنے کے بھی ہیں۔ خشوع کے ایک معنی جھکاؤ کے بھی ہیں۔ تو جب اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو بندے کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوگی۔ چنانچہ آگے ہم نے لکھا ہے کہ خشوع اللہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ خشوع اللہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنی اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہوگی اتنی ہماری ذات کی نفی ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہمارے اندر انکساری پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنا حق کو قبول کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اتنا دنیا کی محبت بھی ہمارے اندر سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 44 اور 45 کا مطالعہ مکمل ہوا، مگر ابھی 3 آیات مزید ہم نے سمجھنی ہے۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیات 44 سے 48 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 44 اور 45 کا مطالعہ مکمل ہوا تھا وقفے سے پہلے۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ آیت نمبر 46 سے ارشاد ہوا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ رب سے ملاقات کی یقین کا تذکرہ آیا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اعمال پر سب سے زیادہ عقیدہ آخرت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جس عقیدے کا اثر ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ جتنا ہمیں ہماری موت یاد ہوگی اور کل کی پیشی یاد ہوگی، اتنا ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔
ناظرین کرام، ہمارے اس معاشرے میں آج سود بھی ہے، سود خوری بھی ہے، رشوت بھی، زنا بھی، نمازوں کو ضائع کرنا بھی، اور مسلمان یہ کام کرتے ہیں۔ کیا مسلمان کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے؟ پتہ ہے اس سے، کیوں نہیں عمل کرتا؟ آخرت پیش نظر نہیں، موت کو بھول گئے، آخرت کا یقین دل سے نکل گیا۔ لیکن جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، خوف آخرت ہوگا، ان کا عمل تیر کی طرح سیدھا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اپنا خوف اور اپنی ملاقات کا شوق اور آخرت کا یقین ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہو تو صبر اور نماز کا اہتمام کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز اور صبر بھاری چیزیں ہیں نا، مگر جن کے پیش نظر آخرت ہو، یقین ہو اللہ سے ملاقات کا، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوگی، ان کے لیے صبر کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، اور صبر کے بدلے میں اللہ جنت بھی عطا کرے گا۔ رمضان شریف میں حدیث سنتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، حدیث شریف میں ہے نا جامع ترمذی میں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو جن کو آخرت یاد ہوگی ان کے لیے نہ نماز پر عمل کرنا مشکل، یعنی نماز کی ادائیگی کا اہتمام، نہ صبر کرنا مشکل، نہ دین کے اور تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ جھوٹ بولنے سے 10 پہلے 10 مرتبہ سوچوں گا کل اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، منہ دکھانا ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 47 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ الفاظ پہلے بھی آئے تھے اور اب دوبارہ آ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اس دفعہ بھی آج کی نشست میں بھی جو آیات ہیں ان میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے۔ آئیے مزید کچھ باتیں سمجھتے ہیں ترتیب قرآن کے اعتبار سے۔ پہلا نقطہ لکھا ہے تشریح میں، رکوع نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گویا اب تک ہم کتنے رکوع پڑھ چکے ہیں؟ 5 رکوع، الحمدللہ۔ 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ اب رکوع نمبر 6 کا آغاز ہے۔ اب باقاعدہ خطاب، نعمتوں کا بیان اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے۔ اب تفصیلاً بیان آ رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، خطاب بھی ہے، نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کی یاد دہانی، بار بار اللہ بتا رہے، دیکھو کتنی تمہیں نعمتیں دیں، جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور نعمتوں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔ ناظرین کرام، آپ محسوس کرو گے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیان آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ابھی ہم اجمالی طور پر سمرائزڈ انداز میں بات کر رہے ہیں، خود اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا، تو ایک ایک نعمت پر علیحدہ سے بات کریں گے، آپ تسلی رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل پر پہلا انعام، اب اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر پہلا انعام، اقوام عالم پر فضیلت عطا کی گئی۔ فضیلت کس حوالے سے؟ رسولوں کا ساتھ دو اور رسولوں کے مشن میں شریک ہو کر انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرو، یہ فضیلت دی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی میں فضیلت دے دی گئی، باقی عمر میں فضیلت دے دی گئی جو آج ہم سمجھتے ہیں، نہ 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 نہ، اللہ نے نمائندگی کے لیے چن لیا تھا پیغمبروں کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو یہ پہلا انعام جس کا ذکر آیا کہ اقوام عالم جو اس وقت کی اقوام تھیں، اقوام عالم پر اللہ نے ان کو فضیلت دی، اس مشن کے حوالے سے جو مشن پیغمبروں کا تھا کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مشن میں شمولیت اختیار کر کے ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے ذیل میں آخری آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 48۔ آئیے مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا گیا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے شفاعت منظور کی جائے گی، اور نہ ان سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی اور طرح لوگوں کی مدد ہو سکے گی۔ کیٹیگوریکل انداز میں کچھ باتوں کی نفی کی گئی۔ شروع میں ہم نے سمجھا تھا نا، جھوٹے سہاروں کی نفی جو اس مقام پر کی گئی ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے آخرت پر ایمان ہے۔ یہ بات پہلی بھی آئی تھی اور دوبارہ آ رہی ہے۔ کیوں؟ اگر آخرت سامنے نہ ہو تو پھر بے عملی
فسادی فساد ہے، بگاڑی بگاڑ، اور آخرت سامنے ہو تو عمل بہتر سے بہتر اور درست سے درستر ہوتا چلا جائے گا۔ عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے آخرت پر ایمان ہے۔ دوسری بات، آخرت میں جھوٹے سہاروں کے عقیدے کی پرزور نفی کی گئی ہے۔ جھوٹے سہاروں کی، وہ جو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے نا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے بت ہے نا، یہ ہماری سفارشیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، اس طرح کے باطل تصورات کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے۔ سارے جھوٹے سہاروں کی نفی کر دی گئی، سارے چور دروازوں پر پہرے لگا دیے گئے۔ ناظرین، دنیا میں ہوتا ہے، پیسہ کھلا دیا بچ گئے، سورس لگوا دی بچ گئے، کارڈ بھجوا دیا کہ میں فلاں کا جان پہچان والا بچ گئے، نکلوا دیا ملک سے باہر بچ گئے، دنیا میں بچ جائیں گے۔ اللہ کی عدالت سے بچنا ممکن نہیں، وہاں سارے جھوٹے سہاروں کی نفی اور چور دروازوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 4 اعتبارات سے رد کیا گیا، 4 نفی، 4 مرتبہ اللہ نے نفی کی ہے، 4 اعتبارات سے رد کیا گیا۔ آئیے نمبر وائز اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، کیٹیگوریکل انداز میں۔ نمبر 2، کسی کی کوئی باطل شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، کسی کی کوئی باطل شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ تیسری بات، کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا کہ پیسے دو اور چھڑا لو، کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ چوتھی بات، نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی، کہیں سے کوئی سورس لگا لی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، آیت نمبر 48 ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ آیت نمبر 123 تک پہنچیں گے انشاءاللہ، ان سے مسلسل خطاب ہے وہاں تک، بنی اسرائیل سے آیت نمبر 123 تک پہنچیں گے، پھر ان 4 باتوں کا ذکر آئے گا۔ یہ اتنا اہم معاملہ کہ یہ لوگ جو دنیا پرست ہو گئے اور جھوٹے سہارے بنائے بیٹھے ہیں، ان کی نفی یہاں آیت 48 میں بھی کی جا رہی ہے اور آیت 123 میں بھی کی جائے گی، وہاں تک یہ خطاب بنی اسرائیل کے حوالے سے جاری رہے گا، تفسیر آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین کرام، ان جھوٹے سہاروں کی نفی کر دی گئی۔ ہاں، بات ایک سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جھوٹی سفارش کی نفی ہے، جھوٹی شفاعت کی نفی ہے، جو کہ کافروں نے اور مشرکوں نے اختیار کر رکھی ہو یا نادان قسم کے لوگوں نے اختیار کر رکھی ہو۔ ہم شفاعت حق کے قائل ہیں۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی البقرہ کی آیت 255 ہے، 255۔ کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے مگر اللہ کے حکم سے؟ تو شفاعت ہوگی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لیے ہوگی۔ اللہ انبیاء کو، رسول کو بھی شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، صالحین کو بھی عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر کس کو عطا فرمائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت کرنا ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے، لیکن جھوٹی سفارشیں وہ نہیں چلیں گی، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، جھوٹی شفاعت نہیں چلے گی، شفاعت حق بالکل ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی، صلحاء کریں گے، صالحین کریں گے، انبیاء اور رسول کریں گے، اور سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات 44 تا 48 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اگلے مختصر سے سیگمنٹ کی طرف، قرآنی معلومات۔ آج جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ بہت قیمتی ہے، نوٹ کیجئے گا۔ قرآن کریم کی ترتیب 2 اعتبار سے ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب 2 اعتبار سے ہے۔ نمبر 1، ترتیب نزولی، ترتیب نزولی، اور نمبر 2، ترتیب تلاوت۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، قرآن کریم کی ترتیب 2 اعتبار سے ہے۔ نمبر 1 ترتیب نزولی، نزول کے اعتبار سے، اور ایک ہے ترتیب تلاوت۔ ایک ایک مثال لے لیں۔ سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ سورہ علق۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج وہ سورت قرآن میں کہاں ہے؟ بالکل آخری پارے میں، اور اس کا نمبر ہے 96۔ آئی سب سے پہلے تلاوت کے اعتبار سے آخر میں، اور اب سب سے پہلی سورت قرآن میں کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ ہے ترتیب تلاوت میں پہلی سورت۔ تو نزول کے آرڈر میں ترتیب نزولی کہلاتی ہے، اور تلاوت کے آرڈر میں ترتیب تلاوت کہلاتی ہے۔ اب ہم ترتیب تلاوت ہی کے پابند ہیں، جس کو مقرر فرمایا تھا خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں آج کون سے سوالات ابھرے ہیں۔ جی فہد بھائی، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج ہم نے سمجھا کہ اگر عمل میں کوئی کوتاہی ہو تو ہمیں دعوت کا کام نہیں روکنا چاہیے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جی، یعنی کہ بات یہ آ رہی ہے کہ عمل میں کوتاہی ہو تو دعوت کا عمل متاثر ہوتا ہے، یہی سوال آپ کر رہے ہیں نا؟ اور قول و فعل کے تضاد پر نکیر بھی کی گئی، تو ایک سوال آتا ہے کیا ہم دعوت کا کام چھوڑ دیں اور پہلے خود پکے اچھے پکے 100% نیک عمل کرنے والے بن جائیں پھر دعوت کا کام شروع کریں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک اصولی بات کیا ہے کہ داعی دین کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ایک اصولی بات۔ دوسری بات ہم نے سمجھا دعوت کا عمل ایک بات ہے اور عمل کرنا اس پر دوسری بات ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، دعوت کا کام بھی جاری رکھنا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کرنا ہے۔ کوئی کہے میں 100% صحیح ہو جاؤں گا پھر میں دعوت کا کام شروع کروں گا، تو بھائی 100% صحیح ہونے کی گارنٹی کیا ہے؟ آج اگر ہم نے توبہ کی تو کل گناہ ہونے کا امکان نہیں، تو یہ اصلاح کا عمل بھی جاری رہے اور دعوت کا کام بھی جاری رہے۔ تیسری بات، جب ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے، جیسے اگر دیوار پر بال ماریں، کرکٹ کی نا کھیلتے تو ہوں گے نا، جب دیوار پر بال ماریں تو واپس کہاں آتی ہے؟ ہمارے پاس۔ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں۔ چوتھی بات، جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اور ہمارے عمل میں کمی ہوگی تو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ لوگ کریں گے۔ او دوسروں کو دعوت دیتے ہو خود تو عمل کرتے نہیں، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ پانچویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچایا کرو۔ بسا اوقات جو پہنچا رہا ہے اس سے بڑھ کر وہ شخص سمجھنے والا ہوتا ہے جس کو پہنچایا جاتا ہے، تو پہنچاتے رہا کرو۔ چھٹی بات، حدیث شریف میں آیا کہ جس نے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے عمل شروع کر دیا، جب تک وہ عمل کرے گا نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی اجر ملے گا۔ تو حاصل کلام، دعوت کا کام بھی جاری رکھیں اور عمل کی اصلاح کا معاملہ بھی جاری رکھیں، یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایسا نہیں کہ میں 100% نیک ہو جاؤں پھر دعوت کا کام شروع کروں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جی عابد، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آج جیسے ذکر ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے، مگر یہ مدد وہی حاصل کر سکتے ہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، تو عاجزی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بڑا باریک سوال ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے، مگر یہ بھاری ہے سب پر۔ کن پر بھاری نہیں؟ جو عاجزی اختیار کرنے والے۔ اب سوال یہ ہے کہ عاجزی پیدا کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں توجہ رکھیں نا، تو نماز میں پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ یہ جھک جانے کی انتہائی کیفیت ہے، اس کو پورے شعور کے ساتھ ادا کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب ہم نماز میں اللہ اکبر بار بار ادا کرتے ہیں تو اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا ہمارا عاجزی کا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر تین، سلام میں پہل کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو بھی آگے بڑھ کر خود سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ تکبر ضد ہے نا عاجزی کی۔ تو اس تکبر سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ لوگوں کو خود سلام میں تم پہل کرو گے تو اللہ تکبر سے بچا لے گا، اور جب تکبر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تو عاجزی بڑھے گی۔ اور چوتھی اور آخری بات، اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر کس کو نوازا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر، اور اس طرح ہی اللہ کے رسول نے سب سے بڑھ کر عاجزی بھی تھی۔ تو کچھ تھا تو ان کے پاس تھا، مگر ان کا عالم بھی عاجزی کا کیا، افراد کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ جاتے تھے۔ جتنا ان کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں گے اتنا ہم ان سے قریب ہوں گے اور ہمارے اندر بھی عاجزی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی قاسم بھائی، آپ کے پاس سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کس طرح سے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارے سوالات ہمارے ساتھیوں کی طرف سے، خود بھی پیارے ہیں ماشاءاللہ ناظرین کرام، اور ان کے سوالات بھی بہت پیارے، اور ہم سب کی چاہت ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی تو پئیں اور ان کی شفاعت کے مستحق بھی تو بنے، اور پھر کیوں نہ جنت میں ان کا ساتھ بھی ہمیں میسر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت، میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اہم ترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، اور اس محبت کا عملی اظہار ان کی مبارک سنتوں کی پیروی سے ہو۔
24 گھنٹے کی سنت بھی ہمارے سامنے رہے، 23 برس کی جد و جہد بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے سامنے رہے، تو جتنا جتنا ہم اپنے عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اور ان کی سنت سے قریب کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ان کی شفاعت کے مستحق بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سوالات کے بعد مختصر سے کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے حاصل مطالعہ، کن باتوں کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی بات، قول اور فعل کے تضاد کی مذمت آئی ہے، اللہ ہمیں ہمارے قول و فعل میں مطابقت کی توفیق دے۔ دوسری بات، دین پر استقامت کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لینے کی تلقین، یہ دو بڑے سہارے جن سے ہمیں استقامت ملے گی اللہ کے دین پر۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس عاجزی پیدا کرتا ہے، سوال بھی آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو آج ہم نے سمجھی وہ یہ، نجات کے لیے تمام جھوٹے سہاروں کی نفی کی گئی، وہ دنیا کی عدالت نہیں، وہ آخرت کی عدالت ہے، وہاں عدل ہوگا، ظلم اور بے انصافی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا ہمیں دنیا سے بڑھ کر آخرت کی تیاری کی فکر ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی فکر کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی فکر کرو۔ سادہ سی بات ہے، اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسرا سوال، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے، تمنا ہے، خواہش ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ بہقی شریف کی روایت ہے۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے؟ تیسرا سوال، کیا ہم صبر اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، آخری دو مختصر باتیں ہمیشہ کی طرح۔ پہلی بات، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے نماز عید میں؟ درست جواب یہ ہے کہ جو صورتیں نماز جمعہ میں تلاوت ہوتی تھی وہی نماز عید میں بھی تلاوت ہوتی تھی، یعنی سورہ قوف پارہ نمبر 26، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28، اور سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پارہ نمبر 30۔ یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ نماز وتر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔